आप देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। सरज़मीन कश्मीर एक बार फिर लहू रंग हो गई, यानी इसका मतलब है कि आज मैं फिर एक फजूल से मौजू पर, एक ऐसे मौजू पर कि जो प्राइम टाइम में तो कोई सुनना नहीं चाहता और वीकेंड्स पे तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है ज़िंदगी है, मौज मेला भी करना है। सलमान खान की कोई नई फिल्म भी आई है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सलमान खान को ज़मानत मिल गई है। तो जाहिर है कि ऐसे में किसे पड़ी है कि उन 20 कश्मीरियों को याद करे जिसे नाम नहाद सेक्युलर जमहूरिया के जमा मर्दों ने, इन्वर्टेड कॉमास में जमा मर्दों ने शहीद कर दिया। उन 110 अफराद का क्या जो बिलावजह पाकिस्तान की मोहब्बत के नारे बुलंद करते हुए और मुख्तलिफ़ अस्पतालों में इस वक्त मसीहा को तलाश कर रहे हैं। श्रीनगर हो, इस्लामाबाद हो, अनंतनाग हो या कोई और जगह, कश्मीरियों के साथ कश्मीरियों की दिलजोई करने वाला मेरा ख्याल है कि इस वक्त एक आम आदमी के अलावा तो कोई भी नहीं है। हुकूमती बयानात वो अपने अलग हैं। पाकिस्तान में इन मुजाहिरों को देखा गया जब पाकिस्तानी अवाम ने, पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ सियासी जमातों ने, बल्कि सियासी नहीं, पाकिस्तान की कुछ मजहबी जमातों ने कश्मीरी अवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए अपने लोगों को कॉल दी और सड़कों पर आए। पुराने मुजाहिरे थे और इन मुजाहिरों में उन्होंने मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ इजहार यकजहती किया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इन इजहार यकजहती के मुजाहिरों से, इस तरह की हरकत और सकनात से आप कश्मीर हासिल नहीं कर सकते जब तक आपका एक वाज़े मौक़िफ़ ना हो। और हमारे यहाँ तो हाल ये है कि कश्मीर कमेटी के जो चेयरमैन हैं, जिनकी कमेटी को निकले बरसों बीत गए, उनको नहीं पता कि कश्मीर का स्टांस है क्या। फरमाते हैं कश्मीर का हल फौजी है या सियासी, आज तक तय नहीं कर सके। तनख्वाह में 200 रुपये का इजाफा इनके होना चाहिए कम से कम, ये मैं रिकमेंड करता हूँ। 200 भी महज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन्होंने बहुत मासूमाना सा सवाल किया है। इनसे ये पूछिए कि आप आज तक तय क्या कर सकें। इनसे ये पूछिए कि विकी लीक्स में आपकी जो FIR आपके ऊपर नामजद हुई थी कि आपने जाकर के अमरीकियों को अपनी अताअत का यकीन दिलाया था, बशर्त ये कि आपको वज़ीर आज़म पाकिस्तान नामजद कर दिया जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, उसके हबीब का लाख करोड़ बार एहसान कि ऐसा ना हो सका। कश्मीर कमेटी, और ये कश्मीर कमेटी इसलिए नहीं है कि ये कश्मीर के मौक़िफ़, कश्मीर के मसले को इंटरनेशनल फोरम पे उजागर करे। इंटरनेशनल फोरम पे उजागर करने के लिए अंग्रेज़ी ज़ुबान की ज़रूरत है। नाम लीजिए दो आदमी नाम लीजिए इस कश्मीर कमेटी में जो इंटरनेशनल फोरम पे अंग्रेज़ी में कश्मीर के ऊपर 3 लाइनें बोले। कौन बोलेगा? हाँ, इस्लाम जिंदाबाद कॉन्फ्रेंस, मौलाना फजलुर रहमान साहब का मैं कम से कम पिछले 4 साल से नोटिस कर रहा हूँ। जब कराची आते हैं या जब कहीं और जाते हैं, एक ही कॉन्फ्रेंस का नाम होता है इस्लाम जिंदाबाद। इनसे ये पूछिए कि इस मुमलिकत खुदादाद में जो खुद इस्लाम के नाम पे बनी है, इस्लाम को खतरा किससे? जो इस्लाम जिंदाबाद, जाहिर है इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम अगर नहीं है तो मैं और आप कहाँ हैं? ये मुमलिकत कहाँ है? इस्लामाबाद में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए एक अनोखा काम किया गया और वो अनोखा काम ये था कि मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ, अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, नासिर जंजुआ तो कंफर्म है, बहरहाल नासिर जंजुआ साहब, उनकी मुलाकात हुई है भारतीय सफ़ीर से। नाम लेना मैं ज़रूरी नहीं समझता, इस लायक नहीं है। कश्मीरी मामला, कश्मीरी मज़ाहमत की तहरीक, इसके ऊपर कौन बात करे? मेरे ख्याल फजूली वक्त का ज़िया है। लेकिन बहरहाल एक बात ज़रूर तय हुई उस एक मुलाकात में, जिसकी फुटेज इस वक्त आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोनों रहनुमाओं ने, दोनों लोगों ने, दोनों काबिल कदर शख्सियात ने यह तय किया, इत्तेफाक हुआ इस पर कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात जो है वो बेहतर होने चाहिए। गज़ब खुदा का, इतनी हाई प्रोफाइल शख्सियात और ढाक के 3 पात, वही मामला। ये तो मैं भी जानता हूँ, अमन होना चाहिए लेकिन बराबरी की बुनियाद पर। दिल्ली में हमारे सिफारतकारों को सर छुपाने की, मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। अपने प्रोग्राम में मैं वीडियोस चला चुका हूं और जिसको तशफ़ी ना हुई हो यूट्यूब पे देख ले, डेली मोशन पे देख ले, गूगल पे टाइप करे, अभी कुछ ना कुछ नज़र आ जाएगा। ये इत्तेफाक करके आपने कौन सा तीर मार लिया हुजूर? ये तो दुनिया जानती है कि इत्तेफाक है। ये अदम इत्तेफाकी यहाँ कहाँ से आ गई? लेकिन एक काम ज़रूर हुआ कि मोमबत्ती माफिया के दिन अच्छे आने वाले हैं, मुझे लगता है, क्योंकि वहाँ कोई बड़ी फिल्म यकीनन रिलीज़ होने वाली होगी। किसी बड़ी फिल्म के हुकूक कोई ना कोई काबिल कदर हस्ती हासिल कर लेगी। उसके बाद यहाँ हम जैसे जो लोग हैं, जिन्हें माँ सिवाय जज्बातियत के और शोला बयानी के और कोई काम नहीं है, उसके बाद कैपरी सिनेमा पे जाके लाइन लगाएंगे और सलमान खान की ज़मानत के बाद, एक तो ज़मानत की खुशी, उसके बाद फिर उनकी कोई धुआंधार किस्म की खुशी किसी मूवी की सूरत में सेलिब्रेट करेंगे। तो कश्मीर की किसको पड़ी है?
پھر وہ 80 ایئرز پلس بوڑھا سید علی گیلانی جو مقبوضہ کشمیر میں پابند سلاسل ہے، جسے اپنے گھر میں مقید کر دیا گیا ہے. یہ ویڈیو آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں، دروازہ کھول دو نامی یہ ویڈیو. اس بوڑھے سے کشمیر کے عوام کو کچھ ریلیف ہے، یہ ان کے حقوق کی بات کرتا ہے. اور ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھیں ہمارے عمائدین حکومت، حکومت پاکستان. عوام پاکستان کی بات نہیں کر رہا، عوام پاکستان کے دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں. صرف حکومت 5 فروری کو چھٹی کر کے گھر جا کے سو جاتی ہے. اس بوڑھے سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے ماں سوائے اوپر اللہ رب العزت کی ذات کے اور نیچے زمین پر کشمیریوں کے کوئی نہیں ہے. خود حکومت پاکستان نہیں ہے. کشمیر کمیٹی کے اوپر 50 مرتبہ ان کا بیان، چشم کشا بیان. انہوں نے شرم دلانے کی اپنے طور پہ بہت تیری کوششیں کی، لیکن کچھ کوششیں صرف کوششیں ہی ہوتی ہیں. کشمیر کے اوپر بات کروں تو میرے خیال ہے 1 گھنٹہ بھی کم ہے، لیکن یہاں موضوع کو سمیٹتے ہوئے آخر میں اس ایک انتہائی سنجیدہ موضوع کو سمیٹنے کے لیے ایک انتہائی نامعقول، ایک انتہائی پتھیٹک، ایک انتہائی غیر سنجیدہ بیان آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. عامر خان صاحب، جن کا میں تہ دل سے معترف ہوں، عامر خان آف MQM بہادر آباد، فرماتے ہیں متحدہ سے زیادہ کشمیریوں کا دکھ کوئی نہیں سمجھ سکتا. حضور، آپ کے قائد محترم اور خود آپ انڈیا سے جو وہ معاملات تھے، وہ جو مختلف لولا، لنگڑا، کانا، چریا، شرری، ٹیڑا، بھیڑا، یہ انڈیا سے نہیں ٹریننگ لیتے تھے یا کشمیر میں آپ کی ٹریننگ ہوتی تھی؟ کچھ خدا کا خوف کریں یار، کچھ خدا کا خوف کریں. اللہ کو منہ دینا ہے. الطاف حسین کو پہلے دینا تھا آپ کو، اب آپ کو میرا خیال ہے کسی اور کو دینا ہوگا. اب میں منہ کھولوں گا تو بات آگے بڑھ جائے گی. کچھ خدا کا خوف کریں. میرا خیال ہے کہ اس قسم کا احمقانہ بیان دینے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیجئے کہ عارفین صدیقی بھی اخبار پڑھتا ہے. اسی ایک موضوع کے ساتھ یہاں وقت ہوا ہے پروگرام میں ایک مختصر سی کمرشل بریک کا. بریک آئیں گے تو ایک اور غیر سنجیدہ، نامعقول اور غیر ضروری موضوع پہ آپ کا وقت برباد کروں گا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے آخری مرحلے میں ہم پہنچ گئے ہیں. یہاں ایک اور غیر اہم موضوع پر بات کرنے کا میں نے وعدہ کیا تھا. موضوع واقعی بہت غیر اہم ہے. ٹرانسپورٹ، ڈرگ اور ڈیری مافیا کے بعد اب ہماری پیاری حکومت، اللہ اسے نظر بد سے بچائے، ایک اور مافیا کے سامنے سرنڈر کر گئی ہے. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، خبر تو بہت پرانی ہے، ڈسکس بہت دیر میں کیا جا رہا ہے. یہ مافیا ہے اسکول مافیا. اسکول بھی وہ نہیں جہاں سے میں اور آپ پڑھ کے نکلے ہیں، جسے پیلا اسکول کہہ کے اس کی بے عزتی کی جاتی ہے. حالانکہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ قابل اگر کسی اسکول نے پیدا کیے ہیں تو وہ پیلے اسکول ہی ہیں. آزمائش شرط ہے، اگر کوئی صاحب آزمانا چاہیں تو اسٹوڈیو میں کسی دن نمٹ لیں گے. محکمہ تعلیم بے بس. سیکرٹری تعلیم کی عملداری محض نوٹیفیکیشن کے اجرا تک محدود. کوئی معاملہ ہوا تو پھر انکوائری، پھر کمیشن، اور پھر اس کمیشن سے کتنے کمیشن، کتنے لوگوں نے کمیشن، اور پھر کہاں کہاں کمیشن وہ جاتا ہے، یہ سب جانتے ہیں. مینجمنٹ جو ہے ان اسکولوں کی وہ اتنی خودسر ہے کہ کیا کہ الیکٹرک کی مینجمنٹ خودسر ہوگی؟ کہ الیکٹرک والے تو گورنر وزیر اعلیٰ کو منہ نہیں لگاتے نا. یہ وہ ہیں کہ جو گورنر اور وزیر اعلیٰ کے پاس جاتے ہیں، چائے پیتے ہیں، سیشن ہوتے ہیں، گفتن نشستن برخاستن، اور اس کے بعد پھر وہ ہوتا ہے کہ جو منظور سرکار ہوتا ہے. کون یہ مانے گا کہ یہ انڈرسٹینڈنگ سے سارا کھیل نہیں ہو رہا؟ سرکاری اسکولوں کو پہلے آپ نے ایک خاص منصوبے کے تحت برباد کیا، اس کے بعد پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے نام پر کوئی ایسوسی ایشن بنی. اس وقت بھی ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہونا تھی ایک بہت پیاری شخصیت، ایک بڑی قابل احترام عظیم المرتبت ہستی. نام ہے ان کا سید خالد شاہ، آل پاکستان پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن واٹ ایور سندھ چیپٹر کے پریزیڈنٹ. اور بتایا یہ گیا ہے کہ وہ حسب توقع ٹریفک جیم میں پھنس گئے. ظاہر ہے کہ جب موضوع ایسا ہو تو ٹریفک جام نہ بھی ہو تو بھی بہت جیم ہوتا ہے، اور اس جیم کو انجیم کرنے کے لیے جتنی محنت لگتی ہے، دنیا کا کوئی بھی جیم آپ کو وہ انرجی نہیں دے سکتا. دوہرا نظام تعلیم ہے، ناقابل برداشت فیسیں ہیں. ہمارا جو محکمہ تعلیم ہے سٹل ان کوما. اسکولوں میں، پرائیویٹ اسکولوں میں ہی نہیں، میں نجی اسکولوں کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں سرکاری اسکولوں کی. کئی دفعہ آپ کو اسکرین پہ بھی دکھا چکا ہوں. استبل باقاعدہ بنے ہوئے ہیں. حکومتی ریٹ کسی
کنویں میں ہے، حکومت جو ہے وہ زمین پہ ہے، اندھی ریٹ کے آگے حکومت بھی بیچاری بے بس ہے، گڈ گورننس کا سفر چل رہا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ نجی اسکول تعطیلات گرما کی فیس وصول نہ کریں، والدین کو فیس بڑھانے کی وجوہ بتائی جائیں، عملے کو تنخواہوں کی ادائیگی یقینی کی جائے۔ ایک اور خبر بتاتی ہے سندھ ہائی کورٹ نلیفائز گورنمنٹ نوٹیفیکیشن اوور اسکولز فیس ایشو۔ تیسری خبر کہتی ہے ایس ایچ سی بارز سندھ پرائیویٹ اسکولز فرام چارجنگ لیٹ ایکسٹرا فیس، سیٹ اسائڈ 5 سے 10% ہائیک ان فیس مارچ 5، 2018۔ اب بتائیے کون سی طاقت روئے زمین پر ہے کہ جو پرائیویٹ اسکولوں کو روک لے گی؟ یہ معلوم کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی ترجمان، پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما خیر النساء مغل صاحبہ۔ میم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میم یہ مجھے بتائیے گا، یہ میں نے جتنی ایگزیجریشن سے کام لیا ہے، ظاہر ہے کہ آپ حکومت کا حصہ ہیں، ظاہر ہے کہ آپ کو اس سے اختلاف ہی کرنا چاہیے، لیکن مجھے یہ بتائیے سرکاری اسکولوں میں تو گدھے بندھے میں اس وقت، وہاں تو استبل بنائے گئے ہیں، وڈیروں کی اوطاق بھی اس سے اچھی ہوتی ہوگی جو سرکاری اسکولوں کا حال ہے۔ یہ پرائیویٹ اسکول دودھ دہی والوں کے آگے آپ کی حکومت ڈھیر ہو جاتی ہے، کمشنر بیچارہ ڈھیر ہو جاتا ہے، وہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ میئر کو تو اور بہت سارے کام ہیں، اس کو عامر خان کو سلام کرنے جانا ہوتا ہے، اور بہت سارے معاملات ہیں۔ یہ مجھے بتائیے اگر آپ کی حکومت کی بات کی جائے تو گڈ گورننس کس چیز کا نام ہے؟ یہ پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ کے سامنے آپ کی حکومت کیوں ڈھیر ہو جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور العارفین، آپ نے جو دونوں چیزیں سوال کی گورنمنٹ اسکول سے متعلق بھی اور پرائیویٹ اسکول سے بھی، تو بالکل ایسا نہیں ہے۔ آپ کا تجزیہ جو ہے کسی حد تک درست بھی ہے، جو آپ نے ایک نقشہ کشی کی، لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ پرائیویٹ اسکولز کی جو منمانی اس کے آگے کوئی ڈھیر ہو گئی۔ پہلی بات تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ پرائیویٹ اسکولز کی جو منمانیاں ہیں وہ صرف ایک صوبے تک محدود نہیں ہے، پورے پاکستان کا المیہ ہے، اور یہ پورے پاکستان میں اسی طرح ہوتا ہے کہ حکومت اگر کوئی چیز نوٹیفائی بھی کرتی ہے، کوئی پالیسی بھی دیتی ہے، لیکن یہ پھر پرائیویٹ اسکولز چونکہ ان کی ایسوسیشنز بھی ہوتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو فالو نہیں کرتی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جس طرح فیسز سے متعلق تھا کہ ایک سال میں حکومت کی طرف سے یہ تھا کہ پرائیویٹ اسکولز کے لیے ایک حد مقرر کی گئی تھی کہ ایک سال میں اس حد تک وہ فیس بڑھا سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر 7% بڑھا سکتے ہیں تو اسکولز نے یہ کیا کہ 12 سے 20% بھی بڑھائی۔ اچھا، اس کے سلسلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سندھ حکومت نے چونکہ ایک گورنمنٹ کا پرائیویٹ ڈائریکٹوریٹ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ایک سیل قائم کیا سندھ حکومت نے، جو کہ پرائیویٹ اسکول سے متعلق جتنی بھی شکایات تھیں ان سے متعلق تھا۔ لیکن ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ جس وقت بھی یہ معاملہ ہوا، جس وقت بھی فیسز بڑھانے کا معاملہ ہوا، یا جون، جولائی اور اگست جو 3 مہینے کی جو فیسز جو ہے وہ ایڈوانس میں لینے کا معاملہ ہوا، تو پیرنٹس نے بجائے وہ ان پر اعتماد کرنے کے، بجائے ان پہ کمپلین کرنے کے، وہ انہوں نے کورٹ پر زیادہ اعتماد کیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ وہاں پر اسٹے آ گیا ہے، اور اصل بات یہ کہ اسٹے آ گیا ہے اور ہم بھی ان کو سپورٹ نہیں کرتے۔ یہ بالکل غلط بات ہے کہ سندھ حکومت یا میڈم سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی میرے گھر میں گھس آئے، میں اپنی حکومت کی طرف دیکھوں اور حکومت اس درانداز کا ہاتھ نہ پکڑے اور صرف یہ کہتی رہے کہ ہم آپ کی اخلاقی حمایت اور تائید جاری رکھیں گے، تو میں کہوں گا آپ فراڈ کر رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ جس طرح سے آپ کہہ رہی ہیں آپ ان کے ساتھ نہیں، میں آپ پہ چارج نہیں کر رہا، میں آپ کی حکومت کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ ان کے ساتھ نہیں ہیں، میں کیسے مان لوں؟ آپ کا کوئی عمل اس بات کا مظہر نہیں ہے، آپ کا کوئی عمل اس بات کا مظہر نہیں ہے۔ آپ کا سیکرٹری تعلیم کیا کر رہا ہے؟ آپ کا وزیر تعلیم کیا کر رہا ہے؟ صوبائی سیکرٹری تعلیم فرما رہے ہیں نصابی کتابیں مفت تقسیم کریں گے۔ 10 لوگوں کے نام بتا سکتی ہیں آپ؟ وزیر تعلیم کو اس وقت لائن پہ لیتا ہوں، نمبر دے دیجئے مجھے، 10 لوگوں کے نام یہ بتا دیں، میں فیلڈ چھوڑ کر کے کوئی چھابڑی لگا لوں گا۔ کون سے 10 لوگوں کے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ کون سے 10 1.5 منٹ میں اگر میں یہ سمجھانے لگا، میڈم یہ بڑا لمبا موضوع ہے، بڑا لمبا معاملہ ہے، یا تو یہ مجھے بتائیے۔ مختصر میں آپ کو یہ بتا دوں
میں آپ کو یہ بتا دوں، دیکھیں تعلیم بالکل نو ڈاؤٹ، یہ آپ نے نہیں کہا کہ صرف استبل ہو گئے یا وہاں پر گدھے بندھے ہوئے ہیں. اس طرح کے بہت سارے ایشوز ہم نے خود بھی آبزرو کیے، یہ اس سے بالکل انکار نہیں ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہماری کوئی ول نہیں ہے. اور یہ جو خرابیاں ہوئی تھی، ہماری بدقسمتی کے 30 سے 35 سال ہوئے جس میں مختلف حکومتیں رہیں، اس میں یہ ہوا تھا کہ لوگوں نے جب ڈیمانڈ کی کہ ہمیں اسکولز چاہیے، اسکول بنانے کے بعد، بلڈنگ بنانے کے بعد پھر اگر اس طرح کی بے قاعدگیاں ہوئیں تو یہ ہم نے جیسے ہی اس ٹینیور میں ہم لوگوں نے آپ نے دیکھا کہ پہلے سال ہی ایجوکیشن منسٹر نثار احمد کھوڑو صاحب تھے، انہوں نے پوری اسمبلی میں ایک لیٹر سرکولیٹ کروایا تھا، وہ تمام جماعتوں کے لیے تھا کہ جہاں پر بھی اس طرح کے گھوسٹ ملازمین ہیں، بند اسکولز ہیں یا اسکول بلڈنگز میں کچھ اور کام ہو رہا ہے تو آپ ہمارے ساتھ میڈم مجھے پروگرام وائنڈ اپ کرنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے. موضوع بہت لامتناہی ہے. اس کو انشاءاللہ تعالی تھوڑا سا صرف کمپلیٹ کرنا چاہ رہی ہوں، صرف تھوڑا سا کمپلیٹ کرنا چاہ رہی ہوں. اس میں یہ ہوا کہ ہم نے بہت چیزیں بہتر کی. میڈم 15 سیکنڈ، ہارڈلی 15 سیکنڈ کے لیے ہم نے بایو میٹرک ہم نے اسٹارٹ کیا، جس سے گھوسٹ استاد جو ہے، یہ ہماری ول تھی نا، ہم چاہ رہے تھے کہ استاد آئے اور پڑھائے. یہ ایک بہت بڑا بجٹ کا پروگرام تھا جس سے اس سے گھوسٹ استادوں کی کمی ہو گئی، بلکہ وہ نکل چکے ہیں. گوٹ یور پوائنٹ. ناظرین، ایک انتہائی اہم موضوع پر ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو کرتے ہیں. معلوم کرنا چاہ رہے تھے کہ حکومتی رٹ جو ہے وہ کہاں ہے، کس چڑیا کا نام ہے وہ جسے کہا جاتا ہے حکومت، اور کہاں ہے اس کی رٹ. آل پاکستان پرائیویٹ واٹ ایور ایسوسیشن یا کوئی بھی ایسوسیشن یا کوئی بھی اس کا پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر یا واٹ ایور جو بھی اس کے عہدیداران ہوتے ہیں، میں ان تمام سے نجی اسکولوں کی کوئی اور انجمن اگر اس موضوع پہ، اس اہم ترین موضوع پر میرے سوالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے، یہ پروگرام میں، میرا چینل چاروں ہاتھ پیروں سے بخوشی راضی ہیں. آپ صرف ہمیں ایک مس کال دیجئے، انشاءاللہ تعالی میں اور میری ٹیم آپ تک خود پہنچ جائے گی، یا بلکہ ایسا کر لیں گے کہ ہمارا اسٹوڈیو آپ کے لیے حاضر ہے. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. نور العارفین صدیقی اور آمنے سامنے کی ٹیم کو اجازت دیجئے. فی امان اللہ.